अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। एक बार फिर पाकिस्तान की सहाफत शर्मिंदा है। एक बार फिर एक मखसूस साफी टोला पाकिस्तानी सहाफत के ऊपर एक बदनुमा दाग बनकर सामने आया है और एक बार फिर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी सहाफती इक़दार के ऊपर बातचीत हो रही है। मकसद ये है ये खबर आपके सामने रखने का, क्योंकि ये इतनी ज्यादा अखलाकियात से घिरी हुई है कि इस पर बात करना ना ही तो इदारे की पॉलिसी है और ना ही अखलाकी लिहाज से, और जर्नलिस्ट जो साफी एथिक्स हैं उनको सामने रखते हुए इस पर कोई बातचीत करनी चाहिए। बुनियादी तौर पर गरीदा फारूकी का एक शो ऑन एयर हुआ है न्यूज़ वन चैनल पर। जी फार गरीदा के नाम से ये शो ऑन एयर होता है। इसमें 4 मेहमान मौजूद थे। मोहसिन बेग साहब मौजूद थे, तारिक महमूद साहब मौजूद थे, अमजद शोएब साहब मौजूद थे और इफ्तिखार अहमद साहब। इन सब के साथ सीनियर तज्जियाकार लिखा गया है और तकरीबन 42 मिनट पर मबनी ये शो था। इसका जो टोटल कंटेंट था जिसके ऊपर बातचीत, वो प्रोग्राम मैंने 2 बार सुना है। वो बातचीत की गई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो टॉप 10 वजारतें हैं उन्हें किस तरह से एक मेरिट पर उन्हें लाकर उनमें इनामात और असनाद तकसीम की हैं। ये प्रोग्राम का बेसिकली कंटेंट था। अब जो देखने वाला था उनकी समझ तो ये थी कि इसमें मुख्तलिफ जो वजारतें हैं, जो 10 वजारतों का जिक्र किया गया है, उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है, उस कारकर्दगी के हवाले से, उस कारकर्दगी के मतन के हवाले से, कंटेंट के हवाले से बातचीत होगी। लेकिन बातचीत सिर्फ कंटेंट के हवाले से बात नहीं की गई, बल्कि इन साफियों के चेहरों पर आप मुस्कुराहटें देखें, ये बड़ी ही एक रूहानियत वाली मुस्कुराहटें हैं। इन्होंने जाती तौर पर एक पॉलिटिशियन, एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन, एक अवामी नुमाइंदे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट के सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और एक नौजवान पॉलिटिशियन को जाती तनकीद का निशाना बनाया। और ये जाती तनकीद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर, पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर नहीं थी। ये अखलाकियात से गिरी हुई, ये अखलाकियात से गिरी हुई एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है जिन पर मैं और आप इस वक्त बातचीत नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के चाय खानों में, ढाबों पर, शायद अड्डों के ऊपर भी खड़े होकर खुलेआम या ऊंची आवाज में इस तरह बातचीत नहीं की जा सकती जो कि सोशल मीडिया पर यह बातचीत हुई है। सबसे पहले आप ये वो क्लिप देख लें कि सवाल क्या था और उसका जवाब क्या दिया गया। और गरीदा फारूकी साहिबा ने इस क्लिप को काटकर ट्विटर पर शेयर किया और वहां पर शेयर करके सवाल भी पूछा कि आखिर ये वजूहात है जिनकी वजह से मुराद सईद की मिनिस्ट्री को नंबर 1 करार दिया गया है। पहले वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब मुतमईन हैं टॉप पे, नंबर 1 पे मुराद सईद की, फिर वजह क्या है? पता नहीं, वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमिन होंगे इनसे, आई डोंट नो। प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। जिस आदमी का नाम ले रहे थे आप, पता नहीं जो टॉप लिस्ट पर है, मुराद सईद साहब, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इस पे इल्जामात हैं वो किसके इल्म में नहीं है। इसमें 2 ही लोग सीरियस है, एक इमरान खान साहब और एक मुराद सईद साहब। तो हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। एक ने सेरेमनी की है, दूसरे पहले नंबर पे आए हैं। ये तो मेरे सारे पार्टिसिपेंट देखना चाहिए। बात चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं और वो मतलब अब पैमरा की खास नजर होगी, बात चीजें आप हमसे ना बुलवाएं उसके ऊपर। उन्होंने एक किताब का भी जिक्र कर दिया है। वो बड़े मेहनती वजीर हैं। अच्छा। और वो बहुत करीब तरीन आदमी है इमरान खान साहब के। और एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। मैं ये कह रहा था कि मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मोहसिन बेग साहब को जरूर सुना है। उन्होंने जो कहा है मैं उससे इत्तफाक राय कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, ये सारी डिबेट का नुक्ता आगाज मोहसिन बेग साहब की तरफ से हुआ है। अभी तक की इतलात के मुताबिक पैमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिस लिया है और चैनल को ऑफ एयर कर दिया है। बट हकीकत यह है कि ये वही साफी हैं जो दोबारा से आ जाते हैं, मुख्तलिफ स्क्रीन पर आ जाते हैं, डिजिटल मीडिया पर आ जाते हैं और ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं। हमारी सहाफत का एक माजी है। इससे पहले आपको याद होगा कि नजम सेठी, जो अगेन पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट सहाफी और तज्जियाकार कंसिडर किए जाते हैं, उन्होंने अपने एक वीलॉग में और बाकायदा एक चैनल पर बैठकर उन्होंने ये खबर लीक की जो कि बुनियादी तौर पर फेक खबर, जाती अनाज, जाती बुक्स पर मबनी थी कि बुशरा बीबी और प्राइम मिनिस्टर खान के दरमियान तलाक हो गई है। अब ये शोहर और बीवी का जाती मसला था। बुशरा बीबी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नजम सेठी साहब ने यह खबर लीक की और हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज ने इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया है। गरीदा फारूकी साहिबा जो इस टेलीविजन प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं, जब प्राइम मिनिस्टर खान अभी से 1 वीक पहले चाइना के टूर पर थे, और आप जानते हैं कि चाइना के अंदर मीडिया उस तरह से आजाद नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को लेकर इतनी खुलकर बातचीत नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद गरीदा फारूकी साहिबा ने लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके उस सारे टूर को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की और वाज़ेह तौर पर कहा कि प्राइम मिनिस्टर खान और जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उनके दरमियान बहुत सारी चीजों के ऊपर कॉन्सेंसस नहीं है और वो ऐसा तासुर दिया जैसे चाइनीज प्रेसिडेंट नाराज हैं। ये इसे बोलते हैं बुनियादी तौर पर स्टेट नैरेटिव को, रियासती नैरेटिव को हर्ट करना।
اب یہ غریدہ فاروقی صاحبہ ان کی ذاتیات پر ظاہر ہم نہیں جاتے، چونکہ یہ بہت گرا ہوا لیول ہے جس پر یہ گئی ہیں اور جس طرح سے یہ مسکرائی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے پروگرام اینکر کیا، بہرحال ان کی ذمہ داری تھی۔ کچھ عرصہ پہلے محمد زبیر کی ایک ننگی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی اور انہی غریدہ فاروقی کے ڈریس کوڈ کو لے کر ان کا تعلق جوڑا گیا تھا محمد زبیر کے ساتھ، اور اس وقت پورا پاکستان کا میڈیا، پورے سوشل میڈیا، سارے صحافی جو دودھ کے دھلے ہوئے تھے وہ ان کے حق میں کھڑے ہو گئے تھے، اور غریدہ فاروقی صاحبہ باقاعدہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ میرے خلاف تضحیک کی گئی ہے، میرے عورت ہونے پر تضحیک کی گئی ہے اور مجھے عورت ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس وقت بہت سارے آرٹیکل چھپے، بہت ساری خبریں چھپی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا تھا اور وہ بھی بڑا کنٹروورشل آرٹیکل تھا۔ اس وقت جو پاکستان کا جو پرائم میڈیا تھا وہ کیا لکھ رہا تھا، آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے۔ کولیشن آف دا وومن ان جرنلزم کنڈیمز آن لائن ہیرسمنٹ کیمپین اگینسٹ غریدہ فاروقی، کہ یہ جو ایک اکٹ ہے ویمن جرنلسٹ کا، خواتین کا، انہوں نے کنڈیم کیا کہ آن لائن غریدہ فاروقی کو ہیرس کیا جا رہا ہے۔ ہم نے خود اس پلیٹ فارم سے کنڈیم کیا تھا۔ دین دیر از ڈان نیوز کی خبر چھپتی ہے، ہیرسمنٹ آف اینکر پرسن کنڈیمڈ، کہ کنڈیم کرتے ہیں کہ جو ہیرسمنٹ ہو رہی ہے آن لائن جرنلزم کے اوپر، غریدہ فاروقی کے اوپر۔ ہم نے بھی اسی پلیٹ فارم سے اسے کنڈیم کیا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے اس چیز سے نہیں سیکھا، لیکن دوسروں پر اور خاص کر ینگ پولیٹیشینز جو پاکستان میں آئے ہیں، جو سٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہیں، جو ایک خاص قسم کی ذہنیت جو صحافیوں کو نوازتی رہتی ہے، اس ٹولے کا حصہ نہیں ہے، اس مافیا کا حصہ نہیں ہے، دیٹ از سم تھنگ کہ جو ہرٹ کرتی ہے اس خاص قسم کے صحافی طبقے کو۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کی بہت ساری تصاویر اس وقت سوشل میڈیا پر ڈسکس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑی قربت ان کی دیکھی گئی ہے، اور بہت ساری ظاہر ہیں، اب ان پر میں کیا بات کروں۔ لیکن افتخار احمد صاحب ایک ٹیلی ویژن شو میں موجود تھے۔ اب یہ افتخار احمد صاحب اس پینل کا حصہ ہیں باقاعدہ، یہ ایک ٹیلی ویژن شو میں موجود تھے، اور وہاں پر جب مختلف صحافیوں نے انہیں کہا کہ آپ تو نواز شریف کے قریب ہیں، آپ کی تو ان سے دوستی ہے اور اس دوستی کی وجہ سے آپ اکثر نواز شریف کے حق میں بات چیت کرتے ہیں، افتخار احمد صاحب کا کیا کہنا تھا وہ سن لیجیے۔ میاں صاحبان کے ساتھ میری سلام ہے اور ان کے ساتھ میری دوستی ہے، ایک شہر میں رہے ہیں، ایک شہر میں پتنگیں ہم نے اڑائی ہیں اکٹھے، ہم نے ہمارا گردی کی ہے، میں نے تو ایک دوستی کا اظہار کر دیا اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ تھے افتخار احمد صاحب، اور ان کا کلیئرلی واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ ان کی نواز شریف کے ساتھ قربت تھی، دوستی تھی۔ اب یہ جتنا بھی پینل بیٹھا ہوا ہے یہ سارا محمد نواز شریف اور اس سے پہلے ماضی کی گورنمنٹ کے پے رولز پر تھا، اور یہ مختلف ممالک کے دورے کرتے تھے، وہاں پر جاتے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، 5-5 6-6 7-7 دن کے ان کے وزٹ ہوتے تھے۔ جب پرائم منسٹر خان آئے اور آسٹیرٹی میجرز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کینسل کیا، بہت ساری چیزوں کو لمیٹڈ کیا، جس کی وجہ سے یہ سارے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ جس چیز پر بات ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ اگر وزیر برائے مواصلات جناب مراد سعید صاحب کو ان کی وزارت کی وجہ سے، ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ٹاپ ریٹ کیا گیا ہے، نمبر 1 پوزیشن دی گئی ہے، اس کا متن کیا ہے اور وہ پرفارمنس کیا ہے، وہ پرفارمنس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مراد سعید اس وقت جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس میں پوسٹل سروسز اور کمیونیکیشنز کے وزیر ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان پوسٹ 2013 میں کیا تھی، 2018 میں کیا تھی، اور اس وقت کس پوزیشن پر ہے، جب مراد سعید ایک ینگسٹر جو کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے ایمرج ہو کر، جن کا باپ دادا پولیٹکس میں نہیں تھا، جنہیں خاص طرح کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کر نہیں بٹھایا، بلکہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ طے کر کے پاکستان کی پرائم پولیٹکس میں انہوں نے جگہ بنائی ہے، اپنے حلقے سے الیکشن جیتے ہیں، ایک بڑے آؤٹ سپوکن اور ایک بڑی زبردست کرزمیٹک ان کی پرسنالٹی ہے، جس کو ذاتی طور پر ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ 2013 میں 5.6 بلین روپیز کا خسارہ تھا پاکستان پوسٹل کا، 2018 میں 10.5 بلین کا خسارہ تھا پاکستانی پوسٹل کا۔ اب یونیورسل پوسٹل یونین کے مطابق 2018 میں پاکستان پوسٹ 168ویں نمبر پر تھی، جو اس وقت یعنی 2022 میں 62ویں نمبر پر ہے، مینز اتنی زیادہ اس میں امپرومنٹ آئی ہے۔ اب نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ 2013 میں 32 بلین کے خسارے پر تھی، 2018 میں 140 بلین کا خسارہ تھا۔ 2022 میں جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے اس کی آمدن میں اور جو پروفٹ ہے اس میں 125% اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پروگرام میں بات چیت ہوگی۔ اب نواز شریف کے دور میں تقریباً 947 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی گئی، اب 4 رویہ سڑکیں بنائی گئی، موٹر ویز بنائی گئی، جبکہ پرائم منسٹر خان کے دور میں مراد سعید کے انڈر 2032 کلومیٹر کی سڑکیں، 4 رویہ سڑکیں پاکستان بھر میں بنائی گئی ہیں۔ نواز شریف کے دور میں فی کلومیٹر سڑک 41 کروڑ روپے کی بنی ہے، جبکہ عمران خان کے دور میں اور مراد سعید کے زیر انتظام یہ 17 کروڑ روپے کی سڑک بنائی گئی ہے۔ یہ وہ پرفارمنس ہے جس کے اوپر آپ آ کر آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس چیز پر ٹارگٹ کرنا کہ مراد سعید کی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے اور اس کے بعد اخلاقیات سے گری ہوئی
باتیں کرنا اخلاقیات سے گری ہوئی ایک ٹاک کرنا پرائم ٹیلی ویژن کے شو میں, اور جو بات کرنے والے ہیں ان کے ساتھ سینئر تجزیہ کار لکھنا, میرے خیال میں دس از سم تھنگ کہ جس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, کنڈم ہونا چاہیے اور انہیں ہٹانا چاہیے. صرف چینل نہیں بند ہونا چاہیے بلکہ ان صحافیوں اور ان تجزیہ کاروں پر پابندی ہونی چاہیے کہ یہ کسی بھی میڈیا چینل پر آ کر بات چیت نہ کر سکیں. اس پر پاکستان کے جو صحافی ہیں وہ چیخ اٹھے, بول پڑے, بڑے زبردست صحافی ہیں, بڑے زبردست یہ جرنلسٹک کلاس ہے پاکستان کی, ان کا کیا رد عمل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. عدیل بڑائی صاحب لکھتے ہیں جی پاکستان میں جتنی آزادی صحافت ہے اتنی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. یہاں آپ وقت کے وزیر اعظم, ان کے خاندان, ان کے وزراء, ریاستی اداروں پر کسی بھی قسم کے جھوٹے الزامات لگا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. اگر قانون حرکت میں لائیں گے تو آزادی اظہار کا شور مچ جائے گا. اب یہ دیکھیے آپ, دنیا بھر میں ڈیفیمیشن لاز ہیں, دنیا بھر میں میڈیا کے حوالے سے اگر کوئی بات چیت کرتے ہیں اخلاقیات سے گھری ہوئی یا کسی کے اوپر الزامات لگاتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ کورٹ ٹریبیونلز ہیں, وہاں پر جا کر پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور آپ کو سزا سنائی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا زلفی بخاری کیس اور ریحام خان کیس, وہاں پر بھی انہوں نے کچھ ایسے ہی الزامات لگائے تھے امریکہ میں جو روزویلٹ ہوٹل کے خرید و فروخت کے حوالے سے تھے. زلفی بخاری اس کے انٹرنیشنل کورٹ میں لے کر گئے برطانیہ میں, اور وہاں پر جا کر ریحام خان نہ صرف کیس ہاری بلکہ کورٹ کی طرف سے واضح طور پر ہدایات تھی کہ 1 ہفتے تک باقاعدہ آپ ٹویٹر پر معافی مانگ کر وہ ٹویٹ پن کریں تاکہ لوگ جانیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. پاکستان میں آپ کے ہاتھ میں فون آ گیا, یا ٹیلی ویژن اسکرین آ گئی, یا مائک آ گیا ہے, اب آپ رون دے کسی کی بھی عزت کو, کسی بھی شخصیت کو, کسی بھی چیز کے اوپر آپ بات چیت کرنے کی آپ کو آزادی مل جاتی ہے. مشرف زیدی صاحب اگین پاکستان کے نامور تجزیہ کار ہیں, وہ لکھتے ہیں جب نجی طور پر ہر وقت گھٹیا باتیں ہوں گی تو وہ اس طرح منظر عام پر بھی آئیں گی. ہم سب کو اپنے آپ پر اور اپنی سوچ اور باتوں پر گہری فکر اور غور کرنا چاہیے. انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعات کے بعد ہم غور و فکر کے بجائے صرف تو میں کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھی مراد سعید کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, نہ صرف مراد سعید کو, علی محمد خان کو, شہریار آفریدی کو, زرتاج گل کو, اور یہ جو ینگ لاٹ ہے, جو ینگسٹرز پر مبنی پولیٹیشنز ہیں جو اب جا کر پولیٹکس میں آئے, ان پر خاص طور پر تنقید کی جا رہی ہے. جاوید اقبال لکھتے ہیں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ گفتگو میں کوئی اس حد تک گر سکتا ہے. یہ صحافت نہیں, غلاظت ہے, یہ واقعتاً غلاظت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مظہر عباس صاحب, ہائیلی ریپیوٹڈ جرنلسٹ وی ہیو ان پاکستان, وہ لکھتے ہیں اٹ از اے ہائی ٹائم ٹو ریوزٹ دا فال آف جرنلزم ان پاکستان, کہ یہ وقت ہے دیکھنے کا کہ ہم صحافت کو سامنے رکھتے ہوئے کس حد تک گر چکے ہیں. مبشر زیدی لکھتے ہیں دس کائنڈ آف لوز ٹاک کین نیور بی کلاسیفائڈ ایز جرنلزم. اس چیز کو آپ جرنلزم, صحافت نہیں کہہ سکتے بلکہ ذاتی بغض, ذاتی حسد آپ قرار دے سکتے ہیں. ملیحہ ہاشمی لکھتے ہیں غریدہ فاروقی کی شہباز شریف کے پنجاب حکومت دور میں اپنے ملازمین کو تشدد کی دھمکیاں, اس وقت انہوں نے دھمکیاں بھی دی تھی. اور اس کے بعد ملیحہ ہاشمی پھر لکھتے ہیں اگر یہ قابل مذمت گفتگو غریدہ فاروقی کے بارے میں کی جاتی تو وہ اسے ہیرسمنٹ کہتی, لیکن دوسروں پر گھٹیا حملے کرنے پر انہیں کوئی افسوس شرمندگی نہیں. میڈیا کو بد تہذیبی اور فیک نیوز پھیلانے کو کہ قانون لانے کی بات ہو تو آزادی صحافت. جب پرائم منسٹر خان اور جب جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری, انہوں نے زور دیا کہ ایسے قوانین موجود ہونے چاہیے جو صحافیوں کو کم از کم کورٹ میں لے جانے کے لیے یا جرنلسٹوں کے خلاف جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات چیت کرنی ہو. تمام صحافیوں نے تمبو لگا لیا, ٹینٹ لگا لیا پرائم منسٹر آفس کے سامنے, اور وہاں پر جا کر کہا کہ اظہار صحافت کے اوپر یہ قدغن ہے, یہ پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بین الاقوامی تنظیمیں بھی منظر عام پر آ گئی اور انہوں نے بھی کنڈیم کیا تھا. اب شفقت علی لکھتے ہیں افسوس ہوا کہ مراد سعید کے حوالے سے ایسی گفتگو اتنے بڑے ناموں سے اتنی چھوٹی باتوں کی امید نہیں تھی. یقین کیجئے کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے اور جس طرح سے ایک خاص قسم کا صحافی طبقہ اوپر آیا ہے, اور خاص قسم کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہیں ماضی کی حکومتیں نوازتی رہی ہیں, جب سے یہ ٹولہ اوپر آیا ہے اور ینگ صحافیوں کو, ینگسٹرز کو اوپر آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, ایسی ہی غلاظت جرنلزم کو میں دیکھنے کو مل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وزراء اس کو کیسے دیکھتے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد نے لکھا کہ گھٹیا حرکت کو گھٹیا ہی کہا جاتا ہے, اور غریدہ فاروقی, محسن بیگ اور افتخار احمد نے آج اپنا گھٹیا پن دکھایا ہے. نیوز ون یا تو اپنی اینکر کے خلاف کارروائی کرے یا پھر ان کی مکمل بائیک آؤٹ کیا جائے. مالکان کارروائی کریں, ورنہ ان کے مالک کی ایک اشتہاری کمپنی بھی ہے, اس کا بھی مکمل بائیک آؤٹ کیا جائے گا. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے حوالے سے ایکشن ہونا چاہیے اور بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس صحافی کو سنتے ہیں, کس پروگرام کو سنتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی غلاظت سامنے لا کر ریٹنگز بنائی جاتی ہیں جو کہ پستی ہے پاکستانی صحافت کی. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فاروق حبیب لکھتے ہیں مراد سعید کے حوالے سے نیوز ون کے شو میں زومانی گفتگو کر کے صحافت کے نام پر اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا. جب تنقید کرنے کو کوئی دلیل موجود نہیں تو اینکر غریدہ فاروقی, محسن بیگ سمیت سارے شرکا کہہ کے لگا کر یہ بنیاد ذاتی کردار کشی کرتے آئے جو انتہائی غیر اخلاقی اور قابل مذمت ہے.
ہے। ڈاکٹر شہباز گل لکھتے ہیں آج محسن بیگ اور خلیدہ فاروقی نے جس پستی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے دونوں کی تربیت کا صاف پتہ چلتا ہے. کہنے کو ان دونوں کو آئینہ دکھایا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم میں اور ان میں فرق کچھ نہ کچھ فرق ہے. کاش ان کی تربیت بہتر ہوتی تو آج یہ سرے عام اپنے والدین کی عزتوں کا جنازہ نہ نکالتے. اور شہباز گل نے مزید بات چیت کی ہے کہ علی محمد خان صاحب لکھتے ہیں ویری uncalled for, it's not journalism. No one minds criticize based on facts and on professional performance, but building an argument on a false allegation of someone who is certified lawyer is against not only journalistic norms but our culture, our religion and the basic human ethics کے بھی خلاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید پولیٹیشنز پاکستان کے بولے ہیں. سول سوسائٹی بات چیت کر رہی ہے, ٹویٹر پر ٹرینڈز بن رہے ہیں اور کس نام سے ٹرینڈ بن رہے ہیں وہ میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا کیونکہ یہ بھی صحافتی اور اخلاقی اقدار کی ایک پستی ہوگی کہ اگر میں وہ نام لے کر آپ کے سامنے رکھوں. مراد سعید پر تنقید کی گئی اور تقریباً 1 گھنٹہ تنقید کی گئی, 42 منٹ پورے تنقید کی گئی. ہنس کر 4-5 بندوں نے وہاں پر بیٹھ کر تنقید کی اور تنقید کا جو محور اور زوم آنی گفتگو تھی وہ ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی, ان کے ینگ پولیٹکس میں انوالومنٹ اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ پولیٹکس طے کر جینین پولیٹیشین ہو کر اپنے حلقے میں پولیٹیکل کیمپین کے تھرو اپنے لوگوں کو مستفید کر کے نیشنل اسمبلی پر پہنچنے پر اس سارے کرائٹیریا, اس سارے سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو کہ ہر طرح سے ہر دور میں کنڈیمیبل ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.